आदाब, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफाज़त पे रखे, आपको अपनी अमान में रखे। नाज़रीन, एक खुशाइन आजकल खबर चल रही है और उसी रिलेटेड बात करेंगे। फिर थोड़ी सी गुफ्तगू पाकिस्तान के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन एक अच्छी खबर भी सुनाएंगे आपको। अब जो अच्छी खबर है वो सब आप जानते हैं। वो पाकिस्तान मरकज़ निगाह बन गया है इस वक्त दुनिया में। और एक इस आप ये देखिए कि ये इसको मौजज़ा समझें। सारी पाकिस्तान में एक सियासी जमात है, उसकी अपनी शिकायत हैं, वो दबाव बढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर कई अकाउंट हैं जो ट्रोलिंग करते हैं और हुकूमत भी करते हैं। हुकूमत में शामिल तमाम शख्सियात की करते हैं, आर्मी चीफ की करते हैं और पता नहीं किसकी किसकी करते हैं। और उनका बस चले तो शायद जो है वो अमली तौर पर भी कुछ कर डालें। लेकिन ये कहते हैं कि जिसे अल्लाह दे, जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे, वो मामला हुआ है कि चीन और रूस जो है वो उन्होंने मसालियत की कोशिश की, नाकाम हुए। अरब दुनिया ने कोशिश की क्योंकि उनको तो अपना बचाव भी करना था, वो नाकाम हुए, उनको भी शटअप कॉल दी गई और कोई इस काबिल नहीं था। भारत का तो मफाद था कि जो है वो अमेरिका जो है वो चढ़ाई करता रहे ईरान पर और उसके बाद कुछ पाकिस्तान की तरफ भी रुख रोशन कर ले अपना। लेकिन कमाल ये वो, और ये खुशबख्ती ही समझें इसको फ़िलहाल तो, बल्कि खुशबख्ती समझें फ़िलहाल। क्या खुशबख्ती इसलिए है कि पाकिस्तान के इनिशिएटिव पर जो है वो, और फिर तुर्की और मिस्र को पाकिस्तान ने साथ शामिल किया, क्योंकि ये दो ममालिक ऐसे हैं जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, अच्छे, बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये अमेरिका के हवाले से अमरीकी उसमें अकाबरीन में बहुत सारी बातें कर सकते थे। साथ साथ ये दो ममालिक जो हैं, इनका इसराइल के साथ भी चूँकि सफारती ताल्लुक़ है, तो ये इसराइल को भी जो ना कायल कर सकते थे। ये इसलिए ज़रूरी था कि अगर सिर्फ अमेरिका को टेबल पर बिठा लिया जाता और इसराइल को बाहर रखा जाता तो इसराइल गड़बड़ कर सकता था। अब भी टेबल पर सिर्फ अमेरिका होगा, लेकिन इसराइल जो है वो इन दो ममालिक के काविशों के नतीजे में वो नहीं करेगा जिसकी तवक्को उससे हमेशा होती है कि वो बिट्रे करेगा अमेरिका को और हमला कोई ना कोई कर देगा। इसीलिए इसराइल ने भी गुज़िश्ता रोज़ कुछ ऐलान किया था। अब उसमें आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ यानी मंगल के रोज़ सुबह 7 बजे की डेडलाइन थी अमेरिका की कि ईरान जो है सरेंडर कर दे, वरना हम उसको तबाह कर देंगे, ऐसा हमला करेंगे कि बस तारीख़ याद रखेगी। और लोग इस खदशे का इजहार भी कर रहे थे कि शायद अमेरिका के पास अब चूँकि इस क्वेगमायर से भी निकलना, अमेरिका जिस क्वेगमायर में फंस गया है इससे निकलना भी है ना, कि आप 26-27 दिन की जंग हो गई है और आप उसको कुछ कर ही नहीं सके उसका, ईरान का। और ईरान की क़ुव्वत अभी भी मुश्तबे है, वो आपको ऐसा जवाब देता है कि आपको लग पता जाता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल में आ खड़ा हुआ था ये पूरा खित्ता। पाकिस्तान के भी मुतासिर होने का खदशा था, खुदा न खास्ता अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल हो जाते। तो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और वाइट हाउस में अब तो बात खुल गई कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने वाइट हाउस में बात की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी अपने गुड ऑफिसर इस्तेमाल किए, इन्होंने अपने गुड ऑफिसर इस्तेमाल किए और उसके बाद अमेरिका को कायल किया। अच्छा, एक तासुर ये भी है जो किसी बड़ी हद तक दुरुस्त भी है कि खुद चूँकि अमेरिका भी इस क्वेगमायर में फंसा हुआ है, तो अमेरिकनों की भी ये ख्वाहिश थी, जो अमेरिकी सेनेट के लोग हैं, जो अमेरिकी कांग्रेस के लोग हैं, ऐवान नुमाइंदगान के लोग हैं, मतलब अमेरिका में भी दो ऐवान हैं ना, सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान, जो मिलकर कांग्रेस बनाते हैं। और इनकी हाउस कमेटीज़ जो हैं उनके लोग बड़ी शदीद ख्वाहिश रखते थे। फिर अमेरिकन मीडिया और अमेरिकी थिंक टैंक्स, उनकी भी ख्वाहिश थी कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकले। अमेरिकी जनरल्स जो हैं वो उनकी भी यही ख्वाहिश थी। और अमेरिकी सदर को बात समझ में आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ बात की, ईरान की कुछ शराय। इस दरमियान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ईरानी सदर हैं उनसे 3-4 दफ़ा बात की, 5 दफ़ा, और फिर सऊदी अरेबिया को एतमाद में लिया। मिस्री सदर से 2 दफ़ा बात की, जॉर्डन से भी बात की, यहाँ बात की तुर्की से, उनके सदर रजब तैयब एर्दोगान से। और इसहाक डार साहब की तो रोज़ ऐसे गुफ्तगू होती थी जैसे दो भाइयों के दरमियान दिन में कई बार बातचीत हो जाती है।
انہوں نے حقان فدان جو ہے ترک وزیر خارجہ، ان سے بہت ساری دفعہ بات کی. مصری وزیر خارجہ سے 2 دن میں 2 دفعہ بات ہوئی، یہ ابھی ریسنٹلی کی بات ہے، لیکن ان سے بھی کوئی 5-7 دفعہ بات ہوئی ہے. عباس عراقچی کے ساتھ بھی ان کی روزانہ تقریباً گفتگو ہو جاتی تھی. حتیٰ کہ انہوں نے جب وہ ریاض میں تھے، جب یہ ایک ایمرجنسی میں جو تھی میٹنگ، اس میں بھی انہوں نے گفتگو کی تھی عباس عراقچی سے. یہ ساری باتیں اس وقت سے ہو رہی تھی. میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی بار وہ کانفرنس جو تھی اس میں جب سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں ہوئی تو پاکستان نے اس میں کنوے کیا کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے، اور تمام ان ممالک سے درخواست کی کہ وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور ہمارا ساتھ دیں. تو اس طرح جو ہے یہ معاملہ چلنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ بات آگے بڑھی، اور امریکہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں، اور یک طرفہ اعلان کر دیا امریکہ نے اپنی طرف سے کہ 5 دن کے لیے ملتوی کر دی. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے ان سے بات کی، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے، اور مسعود پزشکیان نے بھی گزشتہ روز ایک فارسی میں ٹویٹ کیا تھا. عباس عراقچی نے اس سے چند روز پہلے اردو میں ٹویٹ کیا تھا. تو ہمارے وزیر اعظم نے جو ہے وہ کل پھر فارسی میں ٹویٹ کیا. یہ جسچرز ہوتے ہیں ڈپلومیسی میں، یہ بڑے کامیاب جسچرز ہوتے ہیں، اور یہ ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. اب اس طرح انہوں نے کیا، ایران کو اس بات پر تیار کیا. ایران میں چونکہ نقصان بہت ہوا ہے. آپ دیکھیے نا، ان کے کوئی 2500-3000 لوگ شہید ہوئے ہیں. سید علی خامنہئی صاحب کی شہادت سب سے بڑی ہے. اس سے زیادہ ایک اور بڑی، اس سے بڑی تو نہیں لیکن اتنی ہی امپورٹنٹ اور امپیکٹفل شہادت جو ہے وہ علی لاریجانی کی ہے. اس کے علاوہ کمانڈر پاسداران انقلاب بھی مارے گئے، ڈپٹی کمانڈر بھی مارے گئے، اور بہت سارے لوگ، اہم لوگ مارے گئے. تو ایران میں ایرانی حکومت غصے میں بھی ہے، ایرانی عوام بھی غصے میں، اور ہائپ جو ہے وہ بہت زیادہ لے گئے، اوپر لے گئے اس کو، اور لوگوں کی توقعات اور لوگوں کا غصہ جو ہے وہ بہت اوپر لے گئے. اور اب اس کو ٹیمپرز کو نیچے لانا بھی بڑا مسئلہ تھا. تو ایران نے کہا کہ وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرے گا. اب پاکستان ڈاک خانہ بھی ہے، پاکستان ایران سے بات لیتا ہے میری اطلاع کے مطابق، اور پھر وہ آگے کرتا ہے، اور امریکہ سے جواب لیتا ہے اور ایران کو دیتا ہے. تو اس طرح سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اس کا ایک راؤنڈ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ہونا ضروری ہے، ایک عمارت کے اندر بیٹھ کر ہونا ضروری ہے. تو پاکستان نے جب یہ دونوں بات چیت کے لیے انہوں نے اپنی انکلینیشن دے دی، تو وزیر اعظم پاکستان نے اوپنلی گزشتہ روز اپنے ٹویٹ کے ذریعے آفر دی، اور اس پر پھر ساری دنیا اسٹوریز تو ویسے ہی کر رہی ہے. الجزیرہ نے بھی اسٹوری کی ہے، خود ہم نے بھی اسٹوریز کی. اور چونکہ ہم سارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ ایک ہی طرح سوچتے ہیں. جب یہ صدر ٹرمپ کا اعلان آیا تو مجھ سمیت بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ اعلان بلا وجہ تو نہیں آیا. تو میں نے تو اپنے جو سفارتی ذرائع ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ ہل جل ہو رہی ہے. تو اس طرح جو ہے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میری اطلاع ہے کہ مذاکرات تو اس وقت بھی چل رہے ہیں، لیکن فزیکل مذاکرات بھی ہوں گے. تاہم ایران نے یہ واضح کر دیا ہے میری اطلاع کے مطابق حکومت پاکستان پر کہ وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرے گا پہلے مرحلے میں. ایران نے کچھ شرائط رکھی ہیں، 5 شرائط ہیں کہتے ہیں ایران کی، جس میں ایک شرط ان کی امپورٹنٹ بھی ہے اور وہ بہت ضروری بھی ہے کہ ایران یہ چاہتا ہوگا کہ امریکہ معافی مانگے. اور یہ شرط میری اطلاع کے مطابق ان کی ہے بھی کہ امریکہ معذرت کرے، چونکہ سید علی خامنہئی کی شہادت ہے، علی لاریجانی صاحب کی شہادت ہے، اور بڑی شہادتیں ہیں، اور فیوچر میں جو ہے وہ ایسے حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے. یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ باقی ایران کی اور جو 3-4 شرائط ہیں وہ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں. امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ 13 شرائط دی گئی ہے. 13 شرائط جو ہے وہ ایران، اب سے تھوڑی دیر پہلے انٹرنیشنل میڈیا نے، کوئی ایرانی ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ شرائط جو ہے وہ امریکہ کی شرائط امریکہ کو مل گئی ہیں اور ہم جواب دیں گے ان کا. سید غالب آف جو ہیں وہ ایرانی اسپیکر، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے کوئی بات نہیں ہو رہی، نہ ہوگی. وہ بھی درست کہتے ہیں، کیونکہ بات تو پاکستان سے ہو رہی ہے، ایران کی، اور پاکستان کی امریکہ سے ہو رہی ہے. تو اسی طرح امریکہ کی پاکستان سے ہو رہی ہے اور پاکستان کی ایران سے ہو رہی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن انڈائریکٹ بات چیت ہے نا. اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور اس کے حوالے سے ایک خبر اور بھی ہے کہ وہ وٹکوف اور جیرارڈ کرشنر کا نام لیا جا رہا ہے، جو داماد ہیں صدر ٹرمپ کے.
حالانکہ وہ پریکٹیکل اپروچ کے آدمی ہیں اور وہ یہ فیل کرتے ہیں. میں نے امریکہ میں کچھ دوستوں سے بات کی جو ویل پلیسڈ ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیرارڈ جو ہیں وہ بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو اور انہیں ڈچ کیا اور عین مذاکرات کے دوران ان کی بات خراب ہوئی. ایران یہ کہتا ہے کہ یہ ان دونوں نے بہت ساری گارنٹیز ہمیں دی تھی حملہ نہ ہونے کی، اور یہ حملہ ہوا تو ایران ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتا. پھر امریکہ کے ساتھ پاکستان نے بات کی. ایران نے کہتے ہیں کہ پاکستان کو تجویز کیا یا پاکستان نے ایران کو تجویز کیا، یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں، لیکن زیادہ کریڈیبل وہی ہے کہ ایران نے تجویز کیا. تو پاکستان نے پھر امریکی حکومت تک یہ نام پہنچایا جے ڈی وینس کا، اور پھر امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا. جے ڈی وینس کی شمولیت کا مطلب ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیول کا آدمی آ رہا ہے نا، نائب صدر ہے. نائب صدر کے بہت سارے اختیارات ہیں امریکہ میں. ہمارے یہاں کے نائب صدر کی طرح نہیں ہے کہ کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارے یہاں تو خیر نائب صدر بھی نہیں ہے، چیئرمین سینٹ صدر بن جاتا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا سوائے روزانہ کی فائلز پر دستخط کرنے کے. تو اس طرح جو ہے وہ جے ڈی وینس کا نام تو متفقہ ہے، لیکن میری اور مجھ سمیت دیگر لوگوں کی اطلاع ہے کہ باقی دونوں بھی اسلام آباد میں ہوں گے. ان کی جے ڈی وینس کی مدد کے لیے وہ منظر پر شاید نہیں ہوں گے اور کسی کے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بات بھی نہیں کریں گے. وہ ان کی اپنے نائب صدر کی مدد کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ہیں وٹکاف وہ مڈل ایسٹ پر کے باہر بھی ہیں اور وہ امریکی صدر کے وہ بھی ہیں ترجمان کہہ لیں یا ان کے نمائندے کہہ لیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اس میں خبر یہ ہے کہ ایک تو تلسی گیبارڈ سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو وزیر جنگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی ان سے بھی شاید استعفیٰ لیا جائے. لیکن یہ بھی دونوں باتیں جو ہیں یہ آگے چل کر ان کا سامنے کھل کر ان پر بات ہو سکے گی. ابھی صرف یہ اطلاعات ہیں. تو اب اس طرح یہ اچھی بات ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 مراکز ہو سکتے ہیں، یو اے ای، مصر یا پاکستان، مذاکرات کے حوالے سے. یو اے ای اور جو ایران کے تعلقات ہیں اس میں یہ لگتا نہیں ہے کہ ہوں گے. اچھا، مصر اور ایران کے تعلقات ٹھیک ہیں. ترکی کے بھی تعلقات ایران سے وہ اعتماد نہیں ہیں جو پاکستان پر ہے. اس میں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈپلومیسی کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ واشنگٹن میں ایران کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پاکستان ہی کے ذریعے ایران جو ہے واشنگٹن سے ماضی میں ریلیف لیتا رہا ہے. اور امریکہ کو خود بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی پاکستان کے ذریعے ایران سے ماضی میں بھی اس طرح کی جو ہے نا بات چیت کرتا رہا ہے. تو پاکستان اس معاملے میں امریکہ اور ایران دونوں کے لیے قابل اعتبار ہے. جو بہت سارے دانشور جو ہے وہ چونکہ ان کی تو اپنی ایک سوچ ہے کہ ہر صورت پاکستانی ریاست کو برا کہنا ہی ہے. یہ کچھ عناصر ہیں، پی ٹی آئی سے بھی کچھ تک کا تعلق ہے، کچھ اور بھی ایسے ہیں جو پی ٹی آئی سے نہیں بھی تعلق رکھتے، لیکن ان کا بھی یہی ہے. وہ پاکستان جہاں اچھی خبر کرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. کبھی وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہے معاملہ ان کے چونکہ پاکستان ان کا باعتماد ہے اور پھر ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر بھی جو ہے وہ پاکستان مرکز ہو سکتا ہے. اسی لیے پاکستان نے مذاکرات کی پیشکش بھی کر دی ہے. سوچ سمجھ کر تمام یقین دانیوں کے بعد ہی پاکستان نے آفیشیل پیشکش کر دی ہے پرائم منسٹر کے ٹویٹ کے ذریعے. تو اب لگتا یہی ہے کہ حتمی مرکز جو ہے مذاکرات کا وہ پاکستان ہی ہوگا. تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ ہمارے دوست نما دشمن جو ہیں پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی، وہ یہ کہ پاکستان کو ہر صورت میں چونکہ وہ کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے ہوتے تو وہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. لیکن ابھی بھی وہ کئی سوالات اٹھا رہے ہیں. دیکھیں بھارت نے تو یوں کر لیا، کل ایک صاحب فرما رہے تھے بھارت نے تو 50 لاکھ ٹن تیل خرید لیا. بھائی پاکستان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. آج ہی 2 LNG شپس جو ہیں نا وہ کنٹینرز پاکستان پہنچے ہیں. عمان نے معاف کیجیے گا عمان کا قطر نے یہ یقین دانی کرائی ہے کہ گو کہ اس نے 70% سلیش کر دیا اپنی پروڈکشن کو خطرات کی وجہ سے، لیکن پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو LNG دیں گے. تو سعودی عربیہ نے تیل کا وعدہ کر لیا، قطر نے LNG کا وعدہ کر دیا. تو پاکستان میں اس طرح کا کوئی بحران نہیں ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے، یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے. اس میں ایک بات اور ہے، کل میں نے علیمہ خان صاحبہ سے یہ پوچھا بھی تھا کہ ریاست اور حکومت کو الگ الگ کر کے بات کرنی چاہیے. حکومت بدلتی رہتی ہے، ریاست نہیں بدلتی. ریاست پاکستان ہم سب کی ہے.
علیمہ خان کہتی ہیں میرا بھائی ریاست پاکستان کے لیے کھڑا ہے، ٹھیک ہے کھڑے ہوں گے، لیکن جو پی ٹی آئی کا کی جو تحریک ہے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ ریاست جو ہے اس کو بھی لپیٹ لیتی ہے۔ تو ہم نے کل ان سے پوچھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کا وہی تھا کہ جناب یوں کر دیں وہ کر دیں فلاں کر دیں، ایران کا یہ موقف ہے تو فلاں کا یہ موقف ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اور پی ٹی آئی میں اس بات پر تقسیم بھی ہے بڑی شدید کہ پی ٹی آئی میں جو چیئرمین ہیں وہ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ حسب معمول وہیں کھڑی ہیں جہاں وہ جیسے جب وہ افغانستان کے ساتھ کھڑی تھیں، ابھی بھی وہیں کہیں کھڑی ہیں، اس سے نیچے نہیں آ رہی۔ کل اس کا مظاہرہ بھی ہوا، ہم نے ان سے سوالات پوچھے، بلکہ کل میں نے تو ان سے یہ بھی عرض کی کہ علیمہ خان صاحبہ آپ غصہ کر جاتی ہیں سوالات کا، تو ہم آپ سے آج آپ ہمیں بتا دیں ہم کیا پوچھیں، تو ہنسنے لگیں اس بات پر۔ لیکن میری درخواست یہ ہے ان سے، اور یہ ان کے حق میں بھی ہے، اگر آپ سیاسی تجزیہ بھی کریں تو ان کے حق میں بھی ہے کہ وہ حکومت کو بے شک تنقید کا نشانہ بناتی رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ حکومت کے سامنے پیچھے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوں، چونکہ یہ ریاست کا مفاد ہے کہ مذاکرات ہوں اور پاکستان میں ہوں، تو ان کو اس بات کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ ان کی سپورٹ بڑی میٹر کرتی ہے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے شملہ معاہدہ کرنے، مذاکرات کرنے شملہ گئے تھے اور معاہدہ بھی ہوا، اس معاہدے کے نکات پر اتفاق چونکہ ہو گیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں اپوزیشن کو ساری کو اعتماد میں لیا تھا، پوری اپوزیشن جس میں ولی خان صاحب تھے، جس میں مفتی محمود تھے، میاں محمد طفیل تھے، پھر شیرباز مزاری اور جو دیگر رہنما تھے اپوزیشن کے تمام ایئرپورٹ پر موجود تھے، شاہ محمد نورانی صاحب، یہ سارے کے سارے ایئرپورٹ پر موجود تھے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو سیاف کرنے کے لیے۔ تو یہاں بھی یہی ضرورت ہے کہ اگر حکومت پاکستان کے پیچھے پی ٹی آئی کھڑی ہوگی ریاست کے نام پر، پی ٹی آئی کھڑی ہوگی اس لیے کہ ریاست کامیاب ہو، پی ٹی آئی کھڑی ہوگی اس لیے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، کیونکہ دنیا بھی خطرے میں اور ریاست پاکستان کو تو کے لیے تو بڑے چیلنجز ہیں، بڑے خطرات بھی ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا کردار بھی بلند ہوگا۔ پیپلز پارٹی پوری طرح سے اپنا وزن پر اس پلڑے میں ڈالے ہوئے، اے این پی بھی ڈالے ہوئے، تمام جو بڑی جماعتیں ہیں چاہے وہ ناقد ہے حکومت کی یا اس کے اتحادی ہیں، وہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہوگی، پی ٹی آئی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی تو بہت خوشی کی بات ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کھڑے ہیں، لیکن اگر علیمہ خان صاحبہ کھڑی ہوں گی، ان کی بات سنی اس لیے جاتی ہے کہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن پتہ نہیں کھڑی ہوتی ہیں کہ نہیں، مجھے لگتا نہیں ہے۔ البتہ ان دوستوں کے لیے جو اس بہانے حکومت پاکستان کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کو اتار رہے ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ حکومت بھی گزارش کر رہی ہے، ساری عوام گزارش کر رہی ہے، اگر وہ کچھ دن چپ ہو جائے تو ریاست پاکستان کا فائدہ میں صرف اتنا کہوں گا۔ اب چلتے چلتے وہ خبر سن لیجیے ناظرین، آج اسپیکر قومی اسمبلی نے عمل کر کے دکھایا اس پابندی پر۔ وہ کراچی گئے ہوئے تھے شیری رحمان صاحبہ کی بیٹی کے انتقال پر ان سے تعزیت کے لیے گورنر کو مبارکباد دینے، گورنر سے ان کی دوستی ہے پرانی، تو وہ اسلام آباد پہنچے اور قومی اسمبلی آئے اپنی کچھ ذمہ داریاں ادا کرنے۔ وہ 1920 معاف کیجیے گا 2020 ماڈل کی کرولا میں آئے اور کوئی پروٹوکول نہیں، اکیلے آئے ڈرائیور کے ساتھ، تو قومی اسمبلی کے عملے نے ان کو روک لیا، انہوں نے شیشہ نیچے کیا، انہوں نے کہا سر میرا نام ایاز صادق ہے۔ جب انہوں نے شناخت پوچھی کہ کون ہے تو ایاز صادق صاحب نے شیشہ نیچے کر کے کہا کہ میرا نام ایاز صادق ہے، وہ یہ جو عمارت ہے قومی اسمبلی والی پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس میں اسپیکر لگا ہوا ہوں۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہے، اور قومی اسمبلی کا سیکریٹری کہتے ہیں کہ ہم 1 ارب روپے کی بچت کریں گے، کیونکہ اسپیکر سارا پروٹوکول واپس بھیج دیا ہے، باقی لوگوں نے بھی اپنے پروٹوکولز واپس بھیج دیے ہیں، جو مختلف لوگ ہیں نا انہوں نے بھی اپنے پروٹوکولز واپس بھیج دیے ہیں، 50% گاڑیاں ویسے بند کر دی گئی ہیں۔ سینٹ نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ 60 سے 70 کروڑ روپے کی بچت وہ کر کے دیں گے اس بحران کے دوران۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اگر ہمارے تمام بڑے لوگ اس پر عمل کریں، اپنے پروٹوکول حاف ہی کر دیں، کم سے کم صدر وزیر اعظم کو تو خطرات بھی بہت ہیں، وزیر خارجہ کو بھی موجودہ حالات میں خطرہ ہے، وزیر دفاع کو بھی خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر صدر و وزیر اعظم کا پروٹوکول بہت لمبا ہوتا ہے، جیسے اسپیکر نے ختم کیا، چیئرمین سینٹ بھی اپنا ختم کرے، ان کا پروٹوکول بھی کافی بڑا ہے، اگر وہ ختم کر دیں اپنا پروٹوکول تو یہ اس ملک کے حق میں بہتر ہوگا، کرائسس مینجمنٹ کے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری اس درخواست پر عمل ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن امید ہے کہ اچھا ہوگا۔ خدا حافظ۔